नाजरीन इकराम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं उसका उन्वान है नमाज रूह की परवाज़ है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो आप तक जल्द अज जल्द बआसानी पहुंच सके। अहादीस में नमाज को मोमिन की मेराज कहा गया है, लेकिन ये उरूज व परवाज आसमान की खुली फिजा वाला नहीं है, बल्कि मानवियत की फिजा में इंसान की रूह परवाज करते हुए खुदा का कुर्ब हासिल करना है। हम यहाँ पर नमाज में रूहानी परवाज करने वाले का आसमानी फिजा पर परवाज करने वाले हवाई जहाज के पायलट से मुआजना करते हैं, यानी मिसाल देते हैं। तो दोनों परवाज़ों के दरमियान चंद फर्क नजर आते हैं। जब हवाई जहाज जमीन से उठता है उस वक्त उसके ऊपर सख्त दबाव होता है। इसी तरह जब जब इंसान नमाज की नियत करता है तो उस वक्त ख्वाहिशात नफ्स पर गलबा करने के लिए सबसे ज्यादा दबाव डालते हैं। कौन? नफ्स, ख्वाहिशात। हर चीज की अहमियत यह है कि हवाई जहाज सही व सालिम और बगैर खतरे के नीचे उतर आए। ऐसे ही नमाज उस वक्त कीमती होगी कि जब बगैर गुरूर नफ्स जो नमाज के खराब होने का मौजिब बनता है वो तमाम हो जाए, यानी मुकम्मल हो जाए। हवाई जहाज के ईंधन के लिए जरूरी है कि खालिस पेट्रोल हो। नमाज गुजार भी रूहानियत के मेराज के लिए मोहताज खुलूस है और तमाम खुदाओं का मुनकर हो, और नमाजी जब तकबीर के लिए हाथों को कानों के बराबर लाता है तो उस वक्त गैर अल्लाह से ला लब्बैक कहता है और वही उसके नियत के खालिस होने की दलील बनती है। हवाई जहाज उड़ाने के लिए पायलट को सही व सालिम होना चाहिए। ऐसे ही खुदा की बारगाह में हाजिरी के लिए कल्ब सलीम रखना जरूरी होता है। इल्ला मन अती अल्लाह बेकल्ब सलीम, जो इंसान कल्ब सलीम रखता है अल्लाह की इबादत करता है। हवाई जहाज के दो पर होते हैं, वो एक पर से नहीं उड़ सकता। वैसे ही नमाज में भी जहां खुदा से राबता है, जैसे ही लोगों से अर्तबात भी लाजिम है, यानी हक़ुन्नास की भी पूरी पूरी रियायत करो। कुरान मजीद में तकरीबन जहाँ जहाँ अकीमुस्सलात है वहाँ वहाँ वातुज़ ज़कात भी आया है। हवाई जहाज उड़ाने के लिए थोड़ा जमीन पर हरकत व गर्दिश देते हैं ताकि वो जमीन से फिजा में उड़ते वक्त अपना बैलेंस बना सके। ऐसे ही नमाज की नियत से पहले जो नमाज के मुकद्दमात हैं जैसे अजान व कामत और ऐसे दूसरे मुस्तहबात
کو جو ملکوتی پرواز یعنی نماز کا مقدمہ بنتے ہیں۔ اور جب ہوائی جہاز نیچے اترتا ہے دور تک زمین پر دوڑتا ہے، ایسے ہی نماز کے بعد تعقیبات بھی یہی حیثیت رکھتے ہیں۔ جہاز جب پرواز کرتا ہے تو اس وقت کی پہلی غلطی آخری غلطی ثابت ہوگی، جس سے ہوائی جہاز حادثے کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی نماز کی ابتدا میں یعنی نیت میں شرک و غرور و ریا شامل ہونے سے اس کو خرابی کے دہانے پر پہنچا دیتی ہے۔ جیسے ابلیس لعین نے ایک حکم خدا کا انکار کر کے ہزاروں سال کی عبادت کو برباد کر دیا اور سر انجام بارگاہ خداوندی سے نکال دیا گیا اور قیامت تک کے لیے لعنت کا طوق اس کی گردن میں ڈال دیا گیا۔ جس طرح ایک پائلٹ اپنے کنٹرول روم کے حکم و فرمان کے مطابق ہوائی جہاز کو اڑاتا ہے اور دستور و حکم کا تابع ہوتا ہے، دستور اور حکم کا تابع ہوتا ہے، اسی طرح نماز و عبادت بھی دستور کے مطابق روحانی پرواز حاصل کرتی ہے۔ ایک منٹ کے لیے بھی اگر خدا کی مخالفت ہوتی ہے تو پوری نماز باطل ہو جاتی ہے۔ جس طرح ایک پائلٹ جہاز کو اڑاتا ہے تو کبھی آرام کرتا ہے اور ہوائی جہاز کی بھی اڑان کے بعد سروسنگ ہوتی ہے، جیسے ہی انسان کبھی عبادات کرتا ہے اور کبھی آرام و مباح کام کی لذت لیتا ہے اور زندگی کی بقا کے لیے طلب معاش حاصل کرتا ہے۔ پائلٹ کا رابطہ کنٹرول روم سے انٹرنیشنل بین الاقوامی زبان میں ہوتا ہے، ویسے ہی نماز گزار خواہ کہیں کا بھی ہو خدا کے ساتھ ارتباط کے لیے فقط ایک عربی زبان ہے، اور اسی طرح حج میں احرام کے وقت کی دعا لبیک اللہم لبیک عربی میں ہی ہے۔ ہوائی جہاز کے اڑان سے پہلے ہوا شناسی و نقشے کی معلومات ضروری ہے، ویسے ہی عبادت کے مقدمات کے بارے میں آگاہی کے بغیر وہ بے قیمت ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ تجارت میں بھی احکام خدا کی معلومات ضروری ہے۔ الفقہ ثم المتجر، تو پھر نماز کے مقدمات کا جاننا اور زیادہ ضروری ہے۔ پائلٹ فضا میں جتنا اونچا جاتا ہے اتنی ہی زمین اس کو چھوٹی دکھائی دیتی ہے، اسی طرح نماز گزار نماز میں خدائے عظیم کی عظمت کا جب احساس کرتا ہے اتنا ہی مادیت اس کی نظر میں حقیر اور کمتر معلوم ہونے لگتی ہے، جیسا کہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ خالق کی عظمت جتنی جتنی دلوں میں جگہ پیدا کرتی ہے ویسے ویسے اللہ کے ماں سوا دوسری چیزیں چھوٹی نظر آنے لگتی ہیں۔ ہوائی جہاز جتنا بڑا ہوتا ہے اتنی زمین سے اڑتے وقت اس کی لرزش کم ہوتی ہے اور مسافرین کو آرام ملتا ہے۔ ایسی ہی نماز، جماعت اور حج جیسی عبادت میں
جتنی ہی زیادہ عبادت گزاروں کی کثرت ہوگی اتنا ہی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ معمولاً ہر ہوائی جہاز میں پائلٹ کا ایک نائب ہوتا ہے جو اضطراری حالت میں اس کی جگہ لینے کے لیے آمادہ رہتا ہے۔ ایسے ہی نماز جماعت کے صف اول میں عادل اور متقی افراد کے ہونے کی سفارش کی گئی ہے۔ اس کی مصلحت یہی ہے کہ اگر پیش نماز کو کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے کہ وہ نماز کو تمام کرنے پر قادر نہ ہو سکے تو فوراً صف اول کا عادل اور متقی شخص نماز کو انجام تک پہنچائے۔ ہماری مادی پروازیں جس وقت پائلٹ اور ہوائی جہاز کے مسافر فضا کی بلندیوں میں ہوتے ہیں تو وہ گھر کے مسائل اور مشکلات سے بے خبر ہو جاتے ہیں، ویسے ہی نماز گزار کی روح نماز کے دوران اس طرح بلند ہوتی ہے کہ پھر دنیا وہ ما فیہا کی پستیوں سے بے خبر ہو جاتی ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام یعنی مولا علی کے نماز پڑھنے کے دوران پائے مبارک سے تیر نکال لیا گیا اور جب آپ کو مطلق خبر نہیں ہوئی، جس طرح ایک ہوائی جہاز جب فضا کی بلندی میں زمین کی طرف آتا ہے، جب وہ فضا کی بلندی سے لوٹ کر زمین کی طرف آتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا ارتفاع کم ہونے لگتا ہے، اگرچہ زمین والوں کے لیے وہ ابھی بلند ہو جائے، اگر وہ زمین والوں کے لیے ابھی بلندی پر ہوتا ہے، ایسے ہی اولیاء خدا کی نماز معمولی افراد کی نماز کے مقابل بلندی پر ہے۔ اگرچہ ان کی نماز وہ عبادت بلند ہے، لیکن اولیاء خدا کی نماز میں عبادت بلندی کی آخری منزل پر ہوتی ہے، اس تصور سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز کا واقعی حق ہم سے ادا نہ ہو سکے، خدا سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ مولا کریم ہر بندے باوفا کو صحیح طریقے سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔